बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब ने डिटेल में बात की है। सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मुल्क में ये मुल्क आइन के तहत चलना है, कानून के तहत चलना है, एक मिनट जी, या ये मुल्क जो है ना बनाना रिपब्लिक है, जंगल का कानून है। ये मुल्क अगर किसी के पास इख्तियार है तो आइन ने उसको इख्तियार दिया हुआ है, आइन ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आइन से मारवा, ये जो आर्डर दे रहे हैं और जो आर्डर दे रहे हैं वो किस कानून के तहत दे रहे हैं, और जो आर्डर ओबे कर रहे हैं वो किस कानून के तहत इस आर्डर को ओबे कर रहे हैं। इस मुल्क को उन्होंने बनाना रिपब्लिक तो बनाया, अभी इसको अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी मुल्क में इस तरह माहौल देखो, हम तो इस वक्त जो पेशेंस दिखा रहे हैं वो अपने लीडर इमरान खान की वजह से, कि उन्होंने कैटेगरिकली कहा है, जो कैटेगरिकली हमें कहा है कि आपने एनओसी के अलावा जलसा नहीं करना। हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे तो लोग केपीके के तकरीबन मोबिलाइज हो चुके हैं, वो तो हम लेके आते तो ये तो कोई उसको रोकने वाले ना होता। हम सिर्फ अपनी लीडर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप जब जलसा करेंगे तो एनओसी, ताकि वो कोई ऐसा सिचुएशन ना पैदा हो। लोग निकल चुके हैं, लोग रास्तों में हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडर, देखो हम यकीन रखते हैं कानून और आइन पे, हम यकीन रखते हैं कि इसको मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। ये अगर कोई ये कहता है कि ये मुल्क किस तरह चलेगा, नहीं चलेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए वो लिमिट्स आप क्रॉस कर रहे हैं। हमने अभी पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस किया है और मुत्तफिका फैसला है, और हम अपनी लीडर बानी चेयरमैन से भी मशवरा लेंगे कि अगर इस दफा इन्होंने एनओसी भी न दी तो फिर हम परवाह नहीं करेंगे। अगर ये कानून को नहीं मानते, अगर ये आइन को नहीं मानते और ये बंदूक के जोर पे और अपने हर दर्मी के जोर पर जो है ना सब मुल्क चलाते हैं, नहीं चलाएंगे। मैं कहता हूं हम इस मुल्क को कायदा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चले, तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर में काम करें, और अदलिया आजाद हो, फौज जो है ना अपने पैरामीटर में काम करे, और पार्लियामेंट के अपना जो में काम करे, ये तब चलेगा। नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि देखो उन्होंने IMF का बजट पास किया, ये बजट किसी तौर पर इस अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। ये जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जो इन्होंने बिजली की कीमतें में जितना इजाफा किया है इसको हम किसी सूरत में नहीं मानते, और जो इन्होंने मजीद जो एक मुख्तलिफ जो सैलरी क्लास पे जो टैक्स लगाया है ना काबिल कबूल है। हम सिर्फ अपने आवाम से एक बिल्कुल आपके सामने रखते हैं, अपने वर्कर भी कहते हैं कि भाई हम डटे हुए हैं। आप जहन में रखें, न डरे हैं न पीछे हटे हैं, हम लड़ेंगे कानून और आइन के बीच। हमारे लीडर हमें बताता है कि हमने कानून और आइन को सामने रखते हुए अपने जद्दोजहद करनी है। मुझे सिर्फ बताया कि एक जो जेल में गए, जो हमारा अपोजिशन लीडर है, जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है, जो सीनियर लीडर्स है, उनको आप मुलाकात ना करने दें। भाई किस कानून के तहत? आपकी तो जेल के अपने मैनुअल भी है, उसमें भी एक प्रोसीजर्स है। मैं सिर्फ आज हमारे दीगर साथी भी कोई बात करना चाहते हैं, हमारे MNS भी हैं, मैं बिल्कुल ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, भाई डरने मरने की बात नहीं है। हम किसी तौर पर किसी से डरे नहीं है, हम अपना आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। मैं सिर्फ पीपल पार्टी को कहना चाहता हूँ कि ये पीपल पार्टी जो ना डबल स्टैंडर्ड खत्म करे। एक तरफ तो आप जो है ना कहते हैं कि बजट पे इतराज भी करते हैं, अपने आप को अच्छा भी बनाते हैं, फिर बजट को वोट भी देते हैं। आप जो है ना एक तरफ कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हो, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इस पर कोई वो बात नहीं करती। यानी जो हमारे सोशल वर्कर, जो हमारे सोशल मीडिया के वर्कर हैं, रिजवान जो हमारा मीडिया को डील करता है, ये जो हमारे अजहर मशवानी है, ये जो गिल साहब का भाई है, या जो भी है, ये किस कानून की था?
یہ سارے غیر قانونی ہے، اس کو نہیں مانتی، اس کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں سینئر قیادت نے گفتگو کر لی ہے۔ آج پورا پاکستان تیار تھا اور اب بھی تیار ہے۔ خیبر پختونخوا میں تاریخی موبلائزیشن ہو چکی ہے، لوگ اٹک کی طرف رواں دواں ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کا ہمارا صدر اون عباس بپی روڈ پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 8 فروری کا دن ہے، پورا ساؤتھ پنجاب نکل آیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے آزاد جموں کشمیر کے حقیقی وزیر اعظم، جن کو عمران خان نے بنایا تھا، نیازی صاحب، قیوم نیازی صاحب موجود ہیں۔ کشمیر تیار ہے۔ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ جو کہ حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں، خالد خورشید خان، انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان بھی تیار ہے۔ تو آپ پشاور کی، مردان کی، سوابی کی، مانسیرے، ہزارے کی کیا بات کرتے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں، ٹرائبل بیلٹ سے لوگ آ رہے ہیں۔ اقبال افریدی کھڑے ہیں، ٹرائبل بیلٹ کے نمائندے ہمارے سپوت ہیں، ہمارے تمام لیڈرشپ پیچھے موجود ہے۔ ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی، آج ہم نے قانون کو مانا، ہم نے 9 مئی کو بھی مانا تھا۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کو قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے کون تھے۔ میں یہ بھی بات رکھنا چاہتا ہوں سامنے، جتنا جناح ہاؤس قابل احترام ہے، اتنا ہی کسی ادنا ورکر کا گھر، اس کی ماں بہن بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنی قائد اعظم کی تصویر قابل احترام ہے۔ کس طرح پنجاب میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور جس شخص کے نیچے ذل شاہ جیسے معصوم بچے شہید ہوئے، جس کے نیچے ہماری ہم سب کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا، اس کو آپ نے یہاں وزیر داخلہ بنایا۔ میں اپنی لیگل ٹیم سے، شعیب بھائی بیٹھے میں، میں درخواست کروں گا، اس دن میں، عمر ایوب بھائی، اسد قیصر صاحب، مستی خیل صاحب، ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں استدعا کروں گا کہ جب آپ کنٹمپٹ پروسیڈنگ کریں تو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب، ہم پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے احترام، لیکن اس میں آپ انٹیریئر منسٹر کو بھی پارٹی بنائیے، کیونکہ اس کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آج جلسہ ہونا تھا، اس جلسے سے پہلے کل مانسیرا نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ وہ جلسہ صرف مانسیرا کا تھا۔ عمر ایوب صاحب، سواتی صاحب، آپ کو مبارک ہو، کل ہزارے نے دکھا دیا اپنا اصل چہرہ، صرف ایک جھلک دکھائی ہے۔ مانسیرا نے جو جھلک دکھائی، اس کی چمک اور اس کی گھن گرج آج پرائم منسٹر ہاؤس میں اور ان کے ہینڈلرز کے دفاتر میں سنی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جلسہ ہمیں مجبوراً عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرنا پڑا ہے۔ ہم قانون اور آئین کو ماننے والے لوگ ہیں۔ آج جلسہ گاہ میں میں نے عمران خان کا وہ پیغام سنانا تھا، جس لیے میں نے یہ گفتگو کرنے کی جسارت کی اپنے سینئرز کی اجازت سے، کہ عمران خان صاحب سے میں نے 3 دن پہلے پوچھا، کل میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب ہزارہ آپ کا ہزارہ ہے، عمر ایوب صاحب ہزارہ خان پہ فدا ہے، آپ نے ہزارہ کو کیا میسج دینا ہے؟ تو ہزارہ کا میسج کل ہم نے مانسیرا کو دیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے، اور یہ بھی کل عمران خان نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہہ دو، علی محمد اور جو دوست تھے جو کھڑے تھے وہاں، وہ کلابی تھے، کہ آپ پاکستانیوں کو کہہ دو روزنامہ کہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور آج کے جلسے کے حوالے سے اسپیشل میسج تھا عمران خان کا۔ میں نے پوچھا خان صاحب پاکستانیوں کو جلسہ گاہ میں اسلام آباد میں کیا کہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے ایک لفظ ادا کیا، خان صاحب نے کہا پاکستانیوں کو کہہ دو آزادی۔ آج کا جلسہ آزادی کے نام پہ تھا، حقیقی آزادی۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کو کہو کہ میری موومنٹ رول آف لا کی ہے، طاقتور کو قانون کو کے نیچے لانے کی۔ اور کل ہم سب کے لیے بہت ایک افسردگی کا دن تھا جب قوم کے سب سے بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ اگر آئین کے مطابق میری جماعت سے یہ جو زیادتیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، آئین کے مطابق یہ میں ڈیل نہیں کرتے، ہمارے اسیران کی رہائی نہیں ہوتی، یہ ظلم بند نہیں ہوتا، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا، آئین کی حکمرانی کے لیے پھر میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا
اپنے وکلاء اور سیاسی قیادت سے مشورے کے بعد تو پھر پاکستان کے ہر گلی گلی، کریا کریا، دکان دکان، شہر شہر، کھیت اور کھلیان پھر پرامن احتجاج ہوگا، بھوک ہڑتال ہوگی، پروٹیسٹ ہوگا. اس تک ملک کو لے کے نہ جائیں، ملک کو آئین کے مطابق لے کے چلیں، پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں. احتجاج کرنا، جلسہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا، ابھی تو خان نہیں نکلا، ابھی تو خان کے صرف کارکن نکلے ہیں، جلسہ گاہ تو ابھی بھرا نہیں تھا. آپ کے اوسان خطا ہو گئے. اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ڈر گئے جے، بھاگ گئے جے، نس گئے جے. ایک جلسے سے آپ کے اوسان خطا ہے. جب امت مسلمہ کا لیڈر نکلے گا پھر آپ کس طرف بھاگیں گے. بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح یہ وکلاء ہیں ان کی قانونی ٹیم بہتر کام کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، کیا آپ اپنی سیاسی حکمت عملی سے مطمئن ہیں کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے کی جا رہی ہے؟ اور سیکنڈ چیز، ایز اے پارلیمنٹیرین آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے باہر کیمپ لگانے کی اجازت مانگی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی حدود کے اندر بیٹھنے سے روکا جائے گا یا پولیس آپ کو گرفتار کرے گی جو آپ لوگوں نے اجازت مانگی؟ اور تھرڈ چیز کہ کیا عمران خان جب وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بھوک ہڑتال میں جائے گی؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ گرفتاری کے لیے آپ تیار ہیں. سب سے پہلی بات سارے ساتھی سن لیں، جس وقت ہم لوگ مارچ پہ آتے ہیں، چاہے وہ 25 مئی ہو یا پھر آپ کا یہ تھا 18 مارچ تھا یہاں پہ ابھی محمد خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں، ہم لوگ جب نکلتے ہیں یقین جانیں ہمارے سروں پہ کفن باندھا ہوتا ہے. جس وقت ٹیئر گیس شیلنگ ڈائریکٹلی آ رہی ہوتی ہے اور گولے وہاں پہ سیدھا مار رہے ہوتے ہیں، ربر بلٹس، جس وقت ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پیار محبت کے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو. وہ ہم لوگ سہتے ہیں، ہم نے سہے ہیں. کس کے لیے؟ جمہوریت کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، اور کرتے رہیں گے. جان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے لیے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. دوسرا کویسچن انہوں نے پارلیمنٹ کا پوچھا. پارلیمنٹ میں میرے پارلیمنٹیرین ساتھی موجود ہیں، نیو ٹائمر فرسٹ کمرز بھی موجود ہیں. یہاں پہ ان کی پرفارمنس میں اپنے ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو اس پارلیمنٹ پہ ہمارے ینگ ایم این ایز اور ہماری ٹیم، ہمارے جو ایکسپیرینسڈ ایم این ایز کی جو پرفارمنس ہے، گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ رکھا، گورنمنٹ کو ہلنے نہیں دیا، گورنمنٹ کا بجٹ فیل پروف کیا، اور گورنمنٹ کے اپنے اراکین نے اپنے بجٹ کو انہوں نے ڈیفینڈنگ نہیں کر پائے. ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بجٹ پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ تھا، یہ ایک ڈرون اٹیک تھا پاکستان کی عوام کے خلاف، اور یہ ہم نے پروف کیا وہاں پہ. اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مؤثر انداز سے پارلیمنٹ اندر بھی کام کر رہے ہیں اور باہر بھی. بھوک ہڑتال کا جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا، بھوک ہڑتال تو چھوٹی چیز ہے میرے بھائی، جان بھی حاضر ہے. دیکھیے، جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے تو نہیں تو ابھی فارمل انویٹیشن ہمارے پاس آیا نہیں، گورنمنٹ نے اس کی فارمل کوئی ڈیٹ سیٹ کی ہے، لیکن یہ ابھی نہیں. اس کو اسمبلی کے فورم پہ بھی ہم نے اناؤنس کر دیا تھا. جس وقت سعودی ڈیلیگیشن آئی تھی اس وقت بھی ہم نے خان صاحب کے بہاف سے یہی اناؤنس کیا تھا کہ خان صاحب کی ڈائریکشن یہی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی فرینڈلی ملک کا لیڈر ڈگنیٹریز وہ پاکستان آ جاتے اور ہمیں دعوت دی جاتی ان کے فنکشن میں جانے کی تو ہم جائیں گے. ہمیں جس وقت دعوت دی گئی تھی تو ہم نے سی پیک میں بھی چائنا والے میں تو ہم چلے گئے اور ہم نے جوائن کیا تھا. اور فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ بے شک ہماری ریزرویشن بہت اسٹرانگ ہے، ہم ان کی اتھارٹی نہیں مانتے، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل یوزر پر بیٹھے ہوئے ہیں. فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن اگر ہمیں دعوت آئی ہے تو یہی خان صاحب کی ہدایت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اے پی سی میں شرکت کریں گے. اے پی سی کا ایجنڈا دیکھیں گے کہ ایجنڈا اے پی سی کا کیا ہے، اس کے مطابق پھر بات کریں. یہاں پہ سراجی صاحب میں ایک چیز درست کر، بار بار آپ کہتے ہیں جی کہ ریاست ہم لوگ ہیں.
چوکیدار آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے کے جی میں مالک مکان ہوں، نہیں بھائی جان، ریاست یہاں پہ بیٹھی ہے، ریاست آپ کی یہاں پہ جینوئن فارم 45 یہ سب یہ ریاست ہے، باقی سارا ہیر پھیر ہے۔ جی ایک سیکنڈ بہت اچھا کوشچن ہے، میں اس پہ بات کروں گا اور لیگل ٹرم بات پہ پھر بیرسٹر گور صاحب یا کیسر صاحب بات کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمارے کارکنان کے ڈر سے یہ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ دور جگہ پہ ترنول پہ ان کو دیں گے جگہ، وہ جگہ خود انہوں نے مارک کی، میں نے انسسٹ کیا، میں نے کہا جو کوآرڈینیٹس دیے ہیں وہاں پہ ہی جانا ہے، آس پیری ادھر اور کہیں وہیں پہ ہم نے اپنا ڈیرا لگایا وہاں پہ۔ کل میں پھر پوچھ رہا ہوں نا، انہوں نے جو ڈیپٹی یا تو کمشنر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، یہ آپ کا چیف کمشنر یا پھر ڈیپٹی کمشنر ہوش و حواس میں نہیں تھا، بھنگ پی ہے، چرس پی ہے، کیا پی ہے انہوں نے؟ چیک ہونا چاہیے نا، پتہ ہونا چاہیے، نمبر ایک ان کا بلڈ ٹیسٹ کرائے، میڈیکل چیک اپ کرائے۔ دوسری اہم چیز جناب والا یہ ہے کہ ہمارے کارکنان جس طرح موبلائزڈ ہیں، آٹومیٹک پہ آٹو پہ چلتے ہیں، الحمدللہ ان کے ڈر سے میں نے اس لیے اپنی باتوں میں کہا ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے کارکنان کو، ان کے ڈر سے یہ لوگ جو ہیں یہ ہوش کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے این او سی ختم کر دی ہے۔ اور کیا کیا انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، ایک ڈپٹی کمشنر کو اور ایس ایس پی کو پہلے بھی قید ہوئی تھی، سزا ہوئی تھی، یہ خود پھر وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اگلا جلسہ جو ہے نا، اگلا جلسہ ہائی کورٹ نے جو اجازت دی تھی نا، یہ بات سن لیں، اگلا سن لیجئے، ہائی کورٹ اسلام آباد آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ڈائریکشن ایک زمانے میں دی تھی کہ آپ جلسہ کریں گے F9 پارک میں یا جو پریڈ گراؤنڈ ہے، اگلا جلسہ ہم اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ کریں گے، عدالت کے حکم سے کریں گے۔ سر آپ نے یہ کہا کہ ویٹو ڈالر کا جو بھی بجٹ ہوگا وہ ہم چیک کریں گے، آپ کے دور میں جب آپ وزیر تھے، اسد کیسر صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، اس وقت بھی ویٹو ڈالے ایکٹیو تھے اور آپ کے مخالفین کو اٹھایا جاتا تھا، اس پہ کیا آج قوم سے معافی مانگیں؟ دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی اندھیر نگری ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہو رہی، اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور ہم لوگ آگ کا دریا عبور کر کے وہاں پہ آئے اور معافی یہ لوگ مانگیں گے۔